बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हसन खान डिजिटल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इज़राइल का ईरान पर हमला और ईरान की जवाबी कार्रवाई, तकरीबन आज 5वां दिन है कि ये सिलसिला जारी है। कभी तेहरान पे अटैक हो रहा है, उधर तल अवीव पे अटैक हो रहा है। दोनों साइड से जो है काफ़ी नुकसान जो है वो हो रहे हैं। ईरान की तरफ से उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको जो है मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अब जो ये जंग है ये एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है। अमेरिका अब लग ऐसा रहा है कि किसी भी वक्त जो है अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन सकता है। ईरान को प्रोवोक भी कर रहे हैं। अभी जो ट्रंप की धमकी दी है उसी हवाले से बात करेंगे। चीन ने पहली दफ़ा जो बयान दिया है ये क्या अंदिया दे रहा है, और चीन को मुसलसल जो एहसास हो रहा है कि ईरान की फेलियर की सूरत में अगर ईरान नाकाम हुआ तो चीन को खित्ते में क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि ईरान की फ़िज़ाइया जो है वो पाकिस्तानी उड़ा रहा है, कोई कहता है कि पाकिस्तान टेक्निकल एंड मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, कोई कहता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर उसमें ईरान की मदद कर रहा है, इज़राइल पे हमला होगा वगैरह वगैरह। इस पे बात करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, इसने एक नई बहस को जो है वो जन्म दिया है, उस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पे मुसलसल बातें चल रही है कि ईरान में जो इंडियन है, और इंडियन बहुत ज़्यादा है ईरान में, स्पेशली चाबहार की जब वो बंदरगाह बनाई जा रही थी तो इसका सारा जो सिलसिला था वो इंडियन के साथ था। तो अभी ये जो खबरें आ रही है कि इंडियन जासूस जो है उनको पकड़ा है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे थे इजरायली, उसको इसमें कितनी हकीकत है और ये कितनी अफवाह है, इस पे बात करेंगे। और सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर है, और ये ख़ित्ता स्पेशली मशरिक़ वस्ता जो है वो पाकिस्तान और ईरान, तुर्की वगैरह, ये एक बड़े जंग का जो है ना नक्शा पेश कर रहा है। खुदा न करे अगर अमेरिका इस जंग में एंटर हुआ और दूसरी साइड से चीन इस जंग में एंटर हुआ तो ये एक आलमी जंग जो है, इसका सारा कैरेक्टर जो है वो आलमी जंग का लग रहा है। तो इस पे बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इज़राइल ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान को, तेहरान के लोगों को, कि वो तेहरान खाली कर दे, क्योंकि वो अभी तक तो वो बमबारी कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि वो मुसलसल जो है ना फ़िज़ाई हमलों की तरफ वो चले जाए। और इसी में अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा उनको शेह हासिल है। जो अली ख़ामनेई हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, उसको कत्ल करने के हवाले से जो ख़बरें आ रही है ये भी बड़ी ख़तरनाक है, और उसको बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी साइड पे इजरायली फ़िज़ाइया ने जो बात की है कि अब मज़ीद जो है फ़िज़ाइया का इस्तेमाल मज़ीद नहीं हो सकता है। द रीज़न एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और वो जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, क्योंकि इज़राइल की कोशिश है कि ईरान के जो एटमी तनसीबात है उसको टारगेट करे, फ़ौजी तनसीबात को टारगेट करे, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, पासदारान इनकलाब, उनकी लीडरशिप को गार्ड करे, जो है टारगेट करे। तेहरान पे काफ़ी हमले हुए हैं, एटमी तनसीबात पे, फ़ौजी अड्डों पे, और साथ साथ जो माशी उनके जो सेंटर्स, जिस तरह जो रिफाइनरीज है, तेल साफ करने के जितने कारखाने हैं, उसको टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। फिर यही जो है अभी तक ईरान ने तकरीबन 400 के करीब जो है मिसाइल दागे हैं तल अवीव पे और दूसरे शहरों, हिफा पे, और दूसरे जो नज़दीक शहरें हैं उन पे, वहाँ पे भी काफ़ी एयरपोर्टों को टारगेट किया गया है, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट। अभी दोनों साइड से यहाँ यही कहा जा रहा है कि हम सिविलियन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो फौजी अड्डे हैं, कैंट्स वगैरह, डेफिनेटली इसमें तो सारे फौजी नहीं होते, इसमें सिविलियन भी होते हैं। तो इजराइल की तरफ से काफ़ी कैजुअल्टीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रही है। 300 के करीब कहा जा रहा है कि वो हॉस्पिटलाइज, मतलब है कि शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और तकरीबन 20 से लेकर 30 या 40 जो है मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं वो मारे गए हैं इजरायली शहरियों को। अभी ये सूरत हाल है, और ईरान की तरफ से मुज़ाकरात से इनकार किया गया है, जंगबंदी से इनकार किया गया है, और जो कतर और दीगर ममालिक जो है इसमें कूद पड़े हैं, मतलब है कि सालिसी के लिए। तो उनको ये कहा गया है कि आप पहले जाके इजराइल से बात करें, इसके बाद हमसे बात करेंगे। मतलब यह कि सर-ए-दस्त ईरान ने इनकार किया है, और यही वजह है कि ईरान की इनकार के बाद जब ट्रंप ने धमकी दी
وہ بھی بڑی گلیئرنگ ہے، اور ٹرمپ نے تقریباً وہی باتیں کی جو اسرائیلی لیڈرشپ کر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور تہران کے لوگ جو ہے وہ فوری طور پر تہران کو خالی کرے۔ بھی تہران ایک بہت بڑا شہر ہے، تاریخی شہر ہے، تقریباً سینکڑوں سالوں سے یہ شہر آباد ہے، ابھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ شہر جو ہے خالی کریں۔ یہ ٹرمپ بھی دھمکی دے رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ ٹرمپ جو ہے بجائے اس کے کہ اسرائیل کو کہے کہ کشیدگی کم کرے، کیونکہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کیا ہے، ٹرمپ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے کشیدگی کم کرے ورنہ نقصان بہت زیادہ ہو سکتے۔ تو یہ عجیب صورتحال جو ہے بن رہی ہے، اور ایران کو یہ ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ ایران جنگ جیت نہیں رہا ہے بلکہ ہار رہا ہے، کشیدگی کم نہ کرنے کی صورت میں امریکی اس میں کود پڑ سکتے ہیں، اور مذاکرات کے لیے کہا گیا ہے کہ فوری طور پر مذاکرات۔ ابھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ایران کو کہہ رہا ہے کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کرے، فوری طور پر کشیدگی کم کرے اور فوری طور پر معاہدہ کرے۔ ابھی یہ ہے کہ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ مغربی ممالک امریکہ اور اسرائیل ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ایران کو سرنڈر کرے، مطلب ہے کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر کرے۔ یہ جو صورتحال ہے ایٹمی کا تو وہ سوچے نہیں، اسی حوالے سے یہ جو باتیں آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے۔ اب یہ جو دھمکیاں ہیں، ایک سائڈ پہ ایران میں جو کیجولٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اب جب امریکہ کی طرف سے یہ کلی دھمکی آئی اس کو ایران کو، یہاں پہ ایران ابھی جو ہے نا چین کود پڑا ہے، کیونکہ دیکھیں ایران کی جو کولیپس کی صورت میں اگر جس طرح میں مسلسل یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹارگٹ جو ہے وہ رجیم چینج کرنا ہے، یہ جو آیت اللہ کی جو حکومت ہے اس کو چینج کرنا ہے، یہ مغرب کا بھی ایجنڈا ہے، امریکہ کا بھی ایجنڈا ہے، اور اسرائیل بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے بندے کو جس طرح لیبیا میں کیا، جس طرح عراق میں کیا، جس طرح جو ہے دیگر مملکوں میں وہ کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ بھی وہی ایجنڈا اس کا ہے۔ چین نے بڑا زبردست بیان دیا اور انٹری دی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہم لے سکتے ہیں کہ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں چین بھی بالکل فزیکلی اس میں آ سکتا ہے۔ چین نے ٹرمپ کی دھمکی پہ کھلا بیان دیا ہے، کھل کے آ کے کہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے یہ جلتی پہ تیل ڈالنا ہے، مطلب ہے کہ آگ پہ تیل ڈالنا ہے۔ انہیں کھل کے کہا ہے کہ یہ ڈرانے دمکانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، دھمکیاں دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، دباؤ ڈالنے سے لڑائی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر حل کرنا ہے جنگ کو تو ایک امپارشل حیثیت سے آپ کو آنا پڑے گا، اور یہ جو دونس دھمکیاں امریکہ دے رہا ہے اس سے جنگ طویل ہو سکتا ہے اور اس کے خطرناک نتائج آ سکتے ہیں۔ تو چین نے میرے خیال میں یہ جو فوری طور پر یہ جو ریئیکٹ کیا ہے امریکہ کی اس پہ، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ دوسری سائڈ پہ امریکہ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ولادیمیر پوٹن کو یہ کہا کہ اگر وہ ثالثی کا کردار ادا کرے تو میں اس کو ویلکم کروں گا۔ ابھی صورتحال بڑی عجیب سی بن رہی ہے، اور یہ جو جنگ ہے اس میں امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے، اس میں روس کا بھی انٹرسٹ ہے، اس میں چین کا بھی انٹرسٹ ہے، اور خطے کے دیگر ممالک سب جو ہے اس کا انٹرسٹ ہے۔ اگرچہ ایران کے ساتھ کسی کی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن یہ خطہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ابھی یہاں پہ پاکستان کی انٹری ہو رہی ہے، بہت زیادہ خبریں چل رہی ہے، اس میں جھوٹ زیادہ ہے، افواہیں زیادہ ہے، افسانے زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایران کی فزیکل مدد کر رہا ہے، پاکستان کے جو طیارے ہیں، فضائی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ایران استعمال کر رہا ہے، میسائلز میں اس کے ہیلپ کر رہا ہے، نیوکلیئر اس میں جو ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو پاکستان کی طرف سے اسپیشلی وزیر دفاع کی طرف سے جو بیان آیا اسرائیل کے خلاف کہ اگر اسرائیل نے یہ کیا، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ایران کے بعد ہمارا اگلا ہدف جو ہوگا وہ پاکستان ہوگا، تو اس پہ پاکستان کی طرف سے بڑا شدید رد عمل آیا، اور اس میں ٹرمپ نے بھی انٹروین کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، پاکستان ایز اے رسپانسبل ملک ہے، پاکستان کی دفاع بہت زیادہ مضبوط ہے، اور وہ بڑے الرٹ ہے۔ یہ ٹرمپ نے جو بیان ہے میرے خیال میں اس کی کافی اہمیت ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ ایران جیسا اور پھر پاکستان ایران کی طرح اکیلا نہیں ہے ڈپلومیٹیکلی، ان کے خطے میں دوست ہے، کل کے سعودی عرب، کل کے ترکیہ، چین وغیرہ، آذربائیجان اور یورپین کنٹریز میں پاکستان کی ایک ورتھ ہے۔ تو پاکستان کی نیوکلیئر جو اثاثے ہیں ڈیفینیٹلی وہ مغرب کی اور جو انڈیا وغیرہ اس میں ہے۔ پاکستان کو خطرہ یہی ہے، پاکستان ہائی الرٹ پہ ہے اس وقت۔
کیونکہ پاکستان یہی سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انڈو اسرائیلی گٹھ جوڑ جو ہے کہ دیکھیں اس میں ایران انڈیا کا بہت قریبی دوست رہا ہے، لیکن اس وقت انڈیا کل کے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے ہر فورم پہ UN میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں، پاکستان کی سیاسی قیادت نے، پاکستانی عوام نے اور دیگر جو مختلف یہ آرگنائزیشنز ہے، مطلب کہ پولیٹیکل نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اس نے کل کی ایران کی جو حمایت کی ہے، تو ایران کی پارلیمنٹ میں جب ان کے پریزیڈنٹ سپیچ دے رہے تھے اور پاکستان کے بارے میں کہا تو تشکر تشکر پاکستان کے نعرے اٹھ رہے تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایران جو ہے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ ہو از دا فرینڈ آف ایران اس خطے میں۔ لیکن پاکستان نے ان سب خبروں کی تردید کی ہے کہ ادھر پاکستان ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے یا ملٹری سپورٹ دے رہا ہے۔ پاکستان از پرووائڈنگ مورل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ ٹو ایران، اس وقت یہی ہے۔ نہ پاکستان اگر ایرانی سرحد کے ساتھ اپنی فضائی حدود میں جو ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کچھ ایسی وہ کرے کہ وہ پاکستان میں اس کے جہاز یا آ جائے یا اس کے میزائل جو ہے، اس کے لیے پاکستان نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ کیا ہے۔ لیکن پاکستان نے کل کی اس بات کی وہ کی ہے کہ اس وقت پاکستان نہ جنگ میں آ رہا ہے نہ جنگ میں آنے کا کوئی ارادہ ہے۔ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہے، پاکستان کی جو ڈیفنس ایسٹس ہے، وار مشین ہے، یہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے ہے، نہ یہ کسی عقیدے کے بنیاد پہ استعمال ہوگا، نہ یہ کسی دوسرے ملک کے دفاع کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ سارا جو ایسٹس ہے یہ پاکستان کی دفاع کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ پاکستان نے کل کی بات کی ہے، اور ایران نے جو پاکستان کی جو انٹرنیشنل سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے ایران کو، اس بھی ایران نے جو ہے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح دوسری جو خبر ہے یہ جو انڈین جاسوسوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ انڈین جاسوسوں کے حوالے سے کہ 70 یا 75 کے قریب انڈین جاسوس جو ہے پکڑے ہیں، اس میں کچھ کو جو ہے نا پھانسیاں دی گئی ہے، تو یہ ابھی تک انڈیپینڈنٹ سورسز سے یہ خبر کنفرم نہیں ہے۔ موسٹلی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ افواہیں ہیں۔ ابھی تک نہ انڈیا کی طرف سے اس حوالے سے کوئی خبر آئی ہے، نہ ایران کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے، نہ انڈیپینڈنٹ دیگر ذرائع نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ اس وقت جو ایران اسرائیل جنگ ہے، اس میں ایک سائڈ پہ تو میسائل سے حملے ہو رہے ہیں، فضائی حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے تنصیبات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایران نے بھی اسرائیل کے ایٹمی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا جو اس وقت ایک اور جنگ چل رہی ہے، جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں یا سائی وار کہتے ہیں، وہ انفارمیشن کی جنگ ہے۔ اسرائیل کی سائٹ سے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سائیکولوجیکلی جو ہے ایران کی اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرے، ایران کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، پھر کچھ ممالک پاکستان کو انٹر کرے، کچھ پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ان کے جو مخالفین ہیں اس پہ ایران میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس پہ نظر رکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی خبر آپ تک پہنچتی ہے تو فرسٹ ریئیکشن میں اس کو یہ نہ کہے کہ یہ حقیقت ہے، 2 دفعہ سوچے، 3 دفعہ سوچے، پروفائل کو دیکھے، خبر کس نے شیئر کی ہے، کہاں سے شیئر ہوئی ہے، اور کس انڈیپینڈنٹ یا اس ملک نے اس کو، ایران نے اس پہ کیا تبصرہ کیا ہے، بھارت نے کیا کیا ہے، پاکستان نے کیا ہے، امریکہ نے کیا کیا ہے، اسرائیل نے کیا کیا ہے، تب جا کے جو ہے آپ ایک ہول نیوز کی طرف جا سکتے ہیں، مطلب ایک مکمل خبر کی طرف۔ ورنہ دیگر جو ہے جس طرح پاکستان کے بارے میں جتنی باتیں ہو رہی ہے، پاکستان کی ملٹری انٹرونشن کے حوالے سے، پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے، وہاں پہ حملہ کرنے کے حوالے سے، یہ ساری افواہیں ہیں، اور پاکستانی فورن آفس نے اور پاکستان کے متعلقہ حکام نے اس کو رد کیا ہے اور ان کو افواہیں اور من گڑت قرار دیا ہے۔ the same مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی ایک انفلوئنس ہے، انڈیا اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ ہے۔ ابھی یہ جو 75 جاسوسوں کی بات ہو رہی ہے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، تو جب کنفرم ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑی خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے لیے پاکستان اور انڈیا اور ایران کے درمیان اس خطے کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اسی طرح ایران نے ابھی تک جو دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے جو ہے 4 بڑے طیارے جس میں F-35 بھی شامل ہے اس کو مار گرایا ہے، یہ ایرانی ذرائع سے آ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ذرائع نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا ہے اور اسرائیل اس کو ڈینائی کر